अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, दावती काम का असली सरमाया सीरत तय्यबा है। अकाईद, इबादात, मामलात, माशरत, दावत और तबलीग, तालीम और ताल्लुम, हुकूमत और सियासत, अमारत और सियादत, नीज़ माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक का सारा सफ़र सीरत तय्यबा की रोशनी में तय किया जाए, यही असल दीन है और यही इस्लाम का असली मग़ज़ है और यही ज़िंदगी ज़ामिन है दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी की। और इसी सीरत तय्यबा वाली ज़िंदगी को मा अना अलैहि व अस्हाबी के नाम से मुतारफ़ करवाया गया। इसी ज़िंदगी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाने का हुक्म दिया और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने उसे अपनाया और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को यही ज़िंदगी अपनाने की तलक़ीन और ताक़ीद फरमाई गई। जिस कदर उमूर ज़िंदगी सीरत तय्यबा से दूर होते जाएंगे, उसी कदर फितना और फसाद और बेबरकती और तबाही आम होती जाएगी और सीरत तय्यबा के बग़ैर मुसलमान ज़ाहिरी इस्लाम की पोशाक में मलबूस होकर भेड़िया बनकर इस्लाम और मुसलमानों को रुस्वा करता फिरेगा। अल्लाह का बंदा बनने की बजाय नफ्स का बंदा बनकर नफ्स परस्ती का शिकार होगा और दुनिया के फ़ना होने वाले मफादात के हुसूल की खातिर दायमी आखिरत को दाव पर लगा देगा। दावती काम की गरज। दावती काम की गरज इंसानियत को अपने रब से जोड़ना, अल्लाह की बंदगी पर लाना, आपसी मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना, इंसान को भला मानूस बनाना है। और ये उस वक्त होगा जब दाई की दावत पाक साफ हो, दाई की नीयत भी पाक साफ हो, उसका उसलूब भी पाक साफ हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अंज़लना मिनस समाई माअन तहुरा लिनुहयिय बिही बलदतम मैतम व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिय कसीरा। और उतारा हमने आसमान से पाक पानी ताकि शहर की मुर्दा ज़मीन जी उठे और पिलाए हमने अपने मखलूक को, चौपाइयों और कसीर इंसानों को। जिस तरह पीने के लिए पाक और साफ पानी चाहिए, इसी तरह दिल की मुर्दा ज़मीन को दीनी ज़िंदगी बख्शने के लिए पाकीज़ा दावत चाहिए। वो दावत जो कुर्बानी और इताअत और सही उसलूब और खुलूस नीयत के साथ हो। जिस तरह दूध फट जाता है उसी तरह दावत भी फट जाती है और दूध फट गया तो ताफ़ुन और बदबू फैलती है, दावत फटी तो गुमराही और फसाद फैलता है। सालों में आने वाली तबाही दिनों में आती है, हिदायत के बजाय गुमराही फैलती है। गलत यकीन और उसलूब का वबाल। आमाल के बिगाड़ से थोड़ी बहुत खराबी आ सकती है और बेबरकती आ सकती है, लेकिन अकीदे की खराबी से कौमें बर्बाद हो जाती हैं। इज्तिमाई अजाब आते हैं। मा अना अलैहि व अस्हाबी वाली सीरत तय्यबा को छोड़कर दूसरे गुमराह नज़रियात, मसलन कम्युनिज़म वाली शुराइयत और वहदतुल अदियान और वहदतुल मज़ाहिब वाले नज़रियात, इसी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टीवी चैनल, पम्फलेट्स वग़ैरह, इन सब तरीक़ों की सीरत तय्यबा में कोई जगह नहीं। हमारी आज की दुनिया जिन तूफ़ानी हवादिस और इंसानी बरादरी, जिन तबाहकारियों के दौर से गुज़र रही है, अक़ल और फ़हम और इल्म और फ़रासत रखने वालों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इन हवादिस और तबाहकुन हालात पर गौर करने, उनके हकीकी असबाब और मुहर्रिकात को मालूम करने और उसका एतराफ़ करने और फिर उनके इज़ाले और मदावा करने के सिलसिले में सोचने और फ़िक्र करने वाले लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते। बल्कि अगर उसकी कुछ लोग फ़िक्र करते हैं तो उल्टा उन्हीं को मुजरिम ठहराने की मज़मूम कोशिश की जाती है। और कोशिश ही नहीं बल्कि उनसे ऐसा डराया जाता है जैसे फाड़ खाने वाले दरिंदों, जहरीले सांपों और बिच्छुओं से डराया जाता है।
جو لوگ انسانوں میں پیار اور محبت کی شمع جلائے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے، ایک دوسرے کے رنج اور غم میں شریک ہونے کی دعوت دے، اچھے اخلاق سکھانے اور اچھا سماج بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام کے لیے جگہ جگہ دعوتی محنت کرتے ہیں، قرنطینہ کے گندے مقامات کو رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں، صاف ستھرا کر ڈالتے ہیں، انسانوں کو کورونا مرض کی مہلک بیماری سے بچانے کے لیے اپنے خون کا عطیہ تک دے ڈالتے ہیں، انہی تخریب کار اور کورونا پھیلانے والوں کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ظلم و تشدد اور عصبیت اور منافرت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ان تبلیغ والوں کی محنت کا پہلا کام انسانی آبادی کے لیے ایسے انسان تیار کرنا ہوتا ہے جن کو انسانوں سے محبت ہو، وہ انسانوں کی بھلائی اور سکون اور اطمینان پیدا کرنے والی باتوں کو رواج دیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، وہ سچے ہوں اور سچائی کو عام کرنے والے ہوں، ان کے اندر کمزوروں کی مدد کرنے کا شوق اور جذبہ ہو، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، ان کے ذہنوں میں خدا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مستحضر رہتا ہو، رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت بھیجتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار اور مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کی عیال ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ جماعت ہے جو اس کے عیال یعنی کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اعلیٰ اخلاق کی حامل اسی طرح کی بہت سی چیزیں داعی اللہ کی زندگی میں پیدا کی جاتی ہیں۔ ظلم و زیادتی سے انسان کو روکنا اور اس کے خطرناک نتائج سے ڈرانا، دوست تو دوست دشمنوں تک کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، یہ دعوتی محنت کی عمومی سوغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس گناہ پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو۔ تقوی کی شان کے یہی زیادہ مناسب ہیں۔ یہ ہے بہت مختصر سا خلاصہ دعوت و تبلیغ والی محنت کا۔ اجتماعیت، امام ابو حنیفہ کا خروج کے بارے میں نقطہ نظر۔ ظالم اور فاسق امیر اور حکمران کے خلاف خروج کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کیا تھی؟ اس بارے میں حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ الطحاویہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کا نقطہ نظر ظالم اور فاسق امیر اور حکمران کے خلاف عدم خروج کا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ فقہائے ملت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اجمعین کے مذہب پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کا بیان ہے، اور یہ ائمہ حضرات جن اصول دین کا اعتقاد رکھتے تھے ان کو رب العالمین کا دین قرار دیتے تھے۔ اس رسالے میں ان عقائد اور اصولوں کا بیان ہے، اور ہم اپنے مسلمان حکمرانوں اور عمرا کے خلاف خروج کو جائز نہ سمجھتے، اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے۔ ہم ایسے عمرا اور حکمرانوں کے خلاف بدعا بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں۔ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت میں شمار کرتے ہیں جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جب تک یہ حکمران کسی گناہ کا حکم نہ دے، اور ہم ان کی اصلاح اور معافی کی دعا کرتے ہیں۔ اسی عقیدے کا اظہار ابن ابی العز الحنفی نے عقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اگرچہ وہ عمرا اور حکمران ظلم کرے پھر بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی اطاعت سے نکل جانے میں جو فساد اور بگاڑ ہے وہ اس فساد سے کئی گنا زیادہ ہے جو ان کے ظلم کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور اگر امت ان کے ظلم پر صبر کرے گی تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر ہمارے اعمال کی بگاڑ کی وجہ سے مسلط کیا ہے، اور سزا عمل کی جنس سے ہی ہے۔ یعنی امتیوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم حکمران کو بطور سزا کے مسلط کر دیا۔ بس ہم پر لازم ہے کہ ہم توبہ اور استغفار اور اصلاح عمل کی خوب کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور تمہارے بہت سے اعمال سے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور کیا جب تمہیں ایک بڑی مصیبت پہنچی یعنی احد میں، جبکہ تم اس سے دگنا مصیبت کفار کو بدر میں پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیں یہ مصیبت تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کا حکمران اور بعض دوسرے ظالموں کو بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو وہ ظالم اعمال کرتے تھے، بس اگر رعایا حکمران کے ظلم سے نجات چاہتی ہے تو وہ خود ظلم کرنا ترک کر دے۔ بریلوی اور دیوبندی مدارس میں عموماً عقیدے کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے یا بطور نصاب مقرر ہے وہ شرع عقائد ہے۔ اس کتاب میں بھی علامہ سعد الدین تفتازانی نے ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف عدم خروج ہی کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ امام محمد کی کتاب السیر الکبیر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا موقف بھی ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف عدم خروج کا تھا۔ وہ فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ حکمران کسی شخص کو ایسے کام کا حکم دے جس کے بارے میں کسی ایک کو بھی اشتباہ نہ ہو کہ وہ ہلاکت ہے، یا حکمران کسی شخص کو گناہ کا حکم دے تو اس وقت اس مسئلے میں حکمران کی اطاعت رعایا پر لازم نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ صبر کریں اور اپنے امیر اور حکمران کے خلاف خروج نہ کریں، جیسا کہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ امر دیکھے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ جس نے بالشت برابر بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کی مخالفت کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حنفیہ کے نزدیک عدالت، صحت امامت کے لیے شرط نہیں ہے، پس فاسق امام کی تقلید کراہت کے ساتھ جائز ہیں۔ پس اگر تو حالت عدل میں اس کو امامت دی گئی اور پھر وہ ظالم اور فاسق بن گیا تو خود بخود معزول نہیں ہوگا، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو یعنی پرامن طریقے سے معزولی ممکن ہو تو اس کو معزول کرنا لازم ہے۔ یہ بھی امت پر واجب ہے کہ ایسے امام کے لیے دعا کریں اور اس کے خلاف خروج واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہ ہے کہ تمام حنفیہ نے اس مسئلے کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ صحابہ بنو امیہ کے حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور صحابہ نے بنو امیہ کے حکمرانوں کی ولایت قبول بھی کی تھی۔ کتنے اہم اور اصول کی بات فرمائی گئی کہ صبر کرو اور امیر سے علیحدہ مت ہو جاؤ، اس لیے کہ امیر کے ظلم سے اگر تمہیں 10% نقصان پہنچے گا تو تمہارے علیحدہ ہونے سے امت کا 10% نہیں بلکہ 1000% نقصان ہوگا، جس کی تلافی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کورونا کی وبا سے دنیا بھر کے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور سب کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔